बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात और अहदीसें पेश कर रहा हूँ जिनको उलमा ने या तो शदीद ज़ईफ़ कहा है, या बेअसल कहा है, या मन घड़त कहा है, या बातिल कहा है, या मुनकर कहा है, या बग़ैर सनद वाली करार दिया है। यानी जो भी हुक्म होगा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। मेरे हाथ में एक किताब है, गैर मोतबर रिवायात का फ़नी जायज़ा, जिल्द नंबर 3 है। इसको खोल के देखें, इसमें आपको वो तमाम बातें मिल जाएगी जो मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली रिवायत आज जो पेश की जा रही है वो ये है कि लोगों को क़यामत के दिन उनकी माओ के नाम से पुकारा जाना। रिवायत सुन लीजिए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला की तरफ से लोगों की सतरपोशी की गरज से उन्हें उनकी माओ के नाम से पुकारा जाएगा। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है, इस रिवायत पे जो कलाम किया है, तो एक रावी पे हुआ है कलाम। एक रावी है, उसके बारे में ये हुक्म आया है। हाफिज़ इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये मुनकरुल हदीस है, यानी कि ये झूठी हदीसें गढ़ने वाला है, मुनकर हदीस है। इसी तरीके से हाफिज़ दार क़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते हैं। हाफिज़ इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते हैं, और साथ में ये भी फरमाते हैं कि इंतहाई मुनकरुल हदीस है, सिक़ात से मौज़ूआत नकल करता है, इसकी रिवायत का लिखना जायज़ नहीं है। इमाम अबू अब्दुल्लाह हाकिम रहमतुल्लाह अलैह भी इसी तरीके से इसको मनगढ़ंत करार देते हैं। और बहुत सारे हजरात हैं, जैसे कि हाफिज़ इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह है, इसी तरीके से हाफिज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह है, इसी तरीके से और भी दीगर जैसे कि अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह है। बहुत सारे हजरात हैं जिन्होंने इस रिवायत को मनगढ़ंत कहा है, मुनकर कहा है, यानी कि इस रिवायत को मनगढ़ंत करार दिया गया है। इस रिवायत की कोई हकीकत नहीं है, मुनकर रिवायत है, मनगढ़ंत रिवायत है, इसको बयान न किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है ये, बल्कि लोगों का गढ़ा हुआ कौल है, इसको बयान न किया जाए। बहुत सारे हजरात बार बार कहते रहते हैं कि अल्लाह के यहाँ से जो है पर्दा पोशी होगी, सतर पोशी होगी और ऐबों को छिपाया जाएगा। ये कोई हकीकत नहीं है इस रिवायत की कि अल्लाह के यहाँ जो है औरतों के नाम से, यानी कि माओ के नाम से मुखातिब किया जाएगा, ऐसी कोई रिवायत नहीं है। अगली रिवायत भी सुन लीजिए। एक हिकायत है, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखकर दमिश्क से मदीना आना, फिर अजान देना और मदीना वालों की आह व बका। तो ये रिवायत मशहूर है, लेकिन एक बात जहन नशीन रखे, फ़ज़ाइल आमाल में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से 2 वाक़ये हैं। एक तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने वाला वाक़या, जिसमें मुशरिकीन मक्का हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को सताते थे। उस वाक़े के आखिर में या कि दूसरे वाक़े के आखिर में कुछ अल्फाज ऐसे लिखे हैं कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और दमिश्क से फ़ौरन ही रवाना हो गए अपने जूते और तलवार उठा के, और मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। और लोगों के कहने पे, यानी हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु या हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पे अज़ान पड़ी तो सारा मदीना जमा हो गया और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बेहोश हो गए। और मदीना मुनव्वरा में उस दिन से ज़्यादा रोने वाले कोई नहीं थे। ये वाक़या हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से फ़ज़ाइल आमाल में मिलता है, लेकिन ये या तो ईमान वाले वाक़े में है कि जहाँ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को सताया जाता था मुशरिकीन मक्का के हाथों, या फिर दूसरा वाक़या हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का फ़ज़ाइल आमाल में वो है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु एक यहूदी से कर्ज़ ले लिया करते थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसाफिर आते थे उनके इखराजात उठाने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कर्ज़ अदा कर दिया करते थे। तो एक दिन यहूदी आके कहने लगता है, और हबशी ग़ुलाम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बदतमीज़ी से बोलता है, गाली भी निकालता है और कहता है कि महीना ख़त्म होने में कितने दिन बाकी हैं।
تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ابھی تو وقت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ 4 دن باقی ہے، اگر تو نے 4 دن بعد قرض نہ لوٹایا تو پھر سے غلام بنا لوں گا اور ایسے ہی بکریاں چراتا پھرے گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ یہ بات بڑی بھاری گزرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں، یا رسول اللہ کھڑے کھڑے آپ بھی کچھ انتظام نہیں کر سکتے اور میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے اگر آپ اجازت دے تو میں جب تک قرض کا انتظام ہو جائے تو روپوش ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو اپنا جوتا اور تلوار ڈھال وغیرہ لے کے صبح کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن صبح نکلنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آتا ہے اور آ کے جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سامنے اونٹنیاں پیش کرتے ہیں کہ یہ مال اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے، فلاں بادشاہ نے بھیجا ہے اور تم اس کو جو ہے اس سے اپنا قرض ادا کر دو۔ تو یہ واقعہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایمان والا واقعہ، اور ان دونوں میں سے ایک واقعے میں وہ الفاظ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دمشق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کے مدینہ آئے ہیں، وہ الگ ہے پورا واقعہ، اور یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ الگ ہے۔ فضائل اعمال پہ اس کو فٹ مت کر لینا، سمجھ گئے نا؟ پہلے پورا واقعہ سن لیجئے، طویل ویڈیو بنے گی، بڑی ویڈیو بنے گی، دھیان رکھنا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب جابیہ تشریف لائے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان سے اپنے شام میں ٹھہرنے کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے قبول فرما لیا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کو بھی اجازت دے دیجئے، میرے اور ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا تھا، چنانچہ یہ دونوں داریہ ایک جگہ ہے، داریہ میں خولان نامی مقام پر ٹھہر رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کے بھائی خولان میں مقیم ایک خاندان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس نکاح کا پیغام لائے ہیں۔ ہم پہلے حالت کفر میں تھے تو اللہ نے ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا، ہم غلام تھے، ہمیں اللہ نے آزادی کی نعمت سے نوازا، ہم فقیر تھے، اللہ نے ہمیں غنی کر دیا۔ سو اب اگر آپ اپنے یہاں ہمارا نکاح کریں گے تو الحمدللہ، اور اگر آپ قبول نہ کریں گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس پر انہوں نے ان دونوں کا اپنے یہاں نکاح کر دیا۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال یہ کیا جفا ہے، اے بلال یہ کیا اب تک ہم سے ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ بیدار ہوئے تو بڑے غمگین اور خوف زدہ ہوئے، پھر سوار ہو کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچے اور وہاں رو پڑے اور اپنا چہرہ مبارک قبر مبارک پر ملا، اور اس دوران حسن اور حسین رضی اللہ عنہ آگے بلال رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے سے چمٹا لیا اور ان کا بوسہ لیا۔ حضرت حسنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بلال، ہم آپ سے آپ کی وہ اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ بوقت سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ یہ سن کر مسجد کی چھت پر چڑھ گئے اور وہاں جا کر کھڑے ہوئے جہاں پہلے کھڑے ہوتے تھے۔ جب انہوں نے اذان میں اللہ اکبر کہا تو پورے مدینے میں آہ و بکا شروع ہو گئی۔ جب بلال رضی اللہ عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ جب بلال رضی اللہ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو عورتیں اپنے گھروں سے باہر آ گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دن سے زیادہ رونے والے مرد اور عورتیں مدینہ میں نہیں دیکھے گئے۔ اس روایت کے بارے میں حکم سن لیجئے۔ دیکھو میں نے شروع میں بھی کہا ہے فضائل اعمال والے واقعے دونوں الگ ہے اور یہ واقعہ الگ ہے۔ اس کو فضائل اعمال پہ قیاس نہ کرنا، فضائل اعمال میں اس کو بتانے کی غلطی نہ کرنا کہ یہ فضائل اعمال میں دونوں واقعے الگ ہیں۔ وہ ان کی جو حوالے ہے وہاں پر موجود ہے، لیکن یہاں پر یہ الگ واقعہ ہے۔
اس کے بارے میں حافظ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ ابو الحسن تقی الدین علی بن ابی الکافی سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بسند جد ہمیں نقل کی گئی ہے اور یہ باقی الباب مسئلہ صریح ہے۔ علامہ عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی تردید کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حضرات ہیں جنہوں نے اس روایت کو کیا کہا ہے، منکر کہا ہے، من گھڑت کہا ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ یہ حکایت منکر ہے، محدثین کی ایک جماعت نے اسے من گھڑت بھی کہا ہے، اس کو من گھڑت بھی کہا ہے۔ اس پہ بہت ساری دور تک کلام چلا جائے گا، اگر میں پیش کروں تو بہت دور تک جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت، یہ حکایت بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، منکر ہے، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اچھا جی، اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب وار 40 احادیث بیان کرنا اور انہیں یاد کرنے پر انبیاء و علماء کے ساتھ حشر کی فضیلت۔ طویل حدیث ہے یہ بھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ وہ 40 حدیثیں کون سی ہیں جن کو یاد کرنے سے حشر جو ہوگا وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا اور یا علماء کے ساتھ ہوگا؟ تو اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھو یہ بھی طویل روایت ہے، یاد رکھو بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت موجود ہے حدیث جبرائیل کے نام سے، وہ الگ ہے، اور جو اس میں آئے ہیں کچھ الفاظ جیسے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس میں ایسے جو الفاظ آئے ہیں یعنی کہ ایمان کے تعلق سے، وہ تو صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن یہاں جو 40 حدیثوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جھوٹ قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بلا تعقب حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو برقرار رکھا ہے، یعنی یہ روایت جھوٹی ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ جو ایمان کے تعلق سے ہے حدیث جبرائیل میں آپ کو مسلم شریف میں مل جائے گی، مشکات شریف میں مل جائے گی، بخاری شریف میں مل جائے گی، وہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی باتیں اس روایت میں کہی جاتی ہے ان کے بارے میں صاف لفظوں میں آتا ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ کلام اگر کیا جائے پیش تو بہت طویل بن جائے گی، بہت بڑی ویڈیو بن جائے گی، اس لیے اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھول کے دیکھنا ہے تو میں نے کتاب کا حوالہ آپ کو پیش کر رکھا ہے، کھول کے پڑھ لیجئے آپ۔ اچھا اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرمانا کہ میری امت کا حساب میرے حوالے فرما دیجئے تاکہ میری امت کو دوسری امتوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ بڑی مشہور روایت ہے یہ، اس کو تو بیان کیا جاتا ہے، دبا کے خوب کھول کے بیان کیا جاتا ہے۔ سنیں روایت کو، پہلے آپ حضرات کی خدمت میں روایت رکھ دیتا ہوں، پھر اس کا حکم بھی رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ میری امت کا حساب میرے حوالے فرما دیجئے تاکہ میری امت کو دوسری امتوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ نے میری جانب وحی فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حساب میں خود لوں گا، اگر ان کی لغزش سامنے آئے گی تو میں تم سے بھی اسے چھپاؤں گا تاکہ انہیں تمہارے سامنے بھی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہ روایت ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سند میں موجود راوی نقاش متہم ہے، یعنی کہ اس پوری سند میں ایک راوی ہے نقاش۔ یہ جو راوی ہے یہ پورے اس روایت کو بگاڑ دیتا ہے، اور یہ اسی پہ ساری بحث ٹکی ہوئی ہے، اور اس کو دو طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ دو سندیں ہیں اس کی، دونوں ہی جو ہے من گھڑت ہے، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ دونوں سندوں سے یہ روایت من گھڑت ہے،
دونوں سندوں میں راوی من گھڑت پائے جاتے ہیں، قذاب پائے جاتے ہیں، جھوٹ بولنے والے پائے جاتے ہیں، ثقہ راویوں کی طرف منسوب کر کے من گھڑت روایتیں بیان کرنے والے پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس روایت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بھی بیان نہ کی جائے، اور ویسے بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت حساب و کتاب جب کرے گا وہ اپنے آپ کرے گا، کسی کے سامنے کرے گا یا چھپا کے کرے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے اس میں قیاس بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو یہ کچھ حدیثیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اور واقعات پیش کیے ہیں جو کہ من گھڑت شمار ہوتے ہیں، شدید ضعیف ہی اس میں سے کوئی نہیں آیا۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات سمجھ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔